बावर्चन थी, बड़ी बड़ी शादियों के खाने बनाती थी। जब एक रोज़ एक बंगाली औरत आई और बोली कि 20 किलो बिरयानी बनवानी है। मैंने बना कर दे दी। मुझे हैरत हुई जब वो बोली कि इस बिरयानी में अपना झूठा पानी मिला दो, पर मैं मजबूर थी इसलिए मिला दिया। अब रोज़ वो ऐसा करती और दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन जब वो बिरयानी लेकर गई तो उसका पीछा किया, पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब देखा। हम उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएं, माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है। कभी कोई भी रिश्ता किसी बिछड़ जाने वाले की जगह नहीं ले सकता। मैं बहुत बदनसीब हूँ जिसे कभी माँ बाप की मोहब्बत नसीब ही नहीं हुई, बल्कि मुझे कभी मोहब्बत रास ही नहीं आई। मोहब्बत मेरा नसीब नहीं है, इसलिए एक वक्त आया जब मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जब से होश संभाला था कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा था। मुझे मेरी दादी ने पाला था, हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था। दादी मुझे कहती कि जब तुम पैदा हुई थी तब कुछ अरसे बाद तुम्हारे माँ बाप की मौत हो गई थी। हम एक मोहल्ले में रहा करते थे जहाँ हमारा 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा और प्यारा सा घर था। स्कूल के बाद कॉलेज आने लगे क्योंकि दादी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, ताकि अगर कभी उनको कुछ हो जाए तो मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। पर मेरे साथ बचपन से एक मसाला था, मुझे जिन्नात की मौजूदगी का एहसास महसूस हो सकता था और अक्सर मुझे जो ख्वाब आते सच्चे होते और मैं घबरा जाया करती। दादी कहती कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और ये नबूवत का 40वां हिस्सा है। कभी ऐसे ख्वाबों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जिनमें हमारे लिए कोई इशारा हो। और मुझे दादी की बातें समझ में नहीं आया करती थी। जब से कॉलेज जाने लगी थी वहाँ भी ऐसा लगता है जैसे उस कॉलेज में कोई जिन्नात हों। और दादी कहती कि तुम इतना ना सोचा करो, ये मखलूक तो हर जगह होती है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है इनके बारे में सोचने की। जब तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो तो बेहतर है उसी पर ध्यान दो और जल्दी से पढ़ लिख लो ताकि मैं तुम्हारी जल्दी से शादी कर दूँ। 1-2 लोगों को कहा है वो रिश्ते करवाते हैं, उन्होंने वादा किया है कि 1 माह के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छी जगह करवा देंगे। मैंने कहा कि दादी आप कहती हैं कि ख्वाब सच्चे होते हैं, तो फिर ख्वाब में देखा था मैंने, मेरी शादी हो रही थी पर बारात नहीं आती। तो दादी मुझे डांटने लगी, कहती कि खबरदार जो मेरे सामने ऐसी बात की, इस घर में किसी ख्वाब का कोई जिक्र नहीं होगा। कुछ दिनों से दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं कॉलेज से छुट्टी करने लगी और दादी की जगह खुद खाना बना कर देने जाती। जब एक फैक्ट्री में खाना देने गई तो वहाँ मेरी मुलाकात मोहसिन से हुई। वो इस फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद वो खुद खाना लेने घर आने लगा। 200 वर्कर्स का खाना ज़्यादा करता था, बहुत आमदनी हो जाया करती थी हमें। और मोहसिन खुद आने लगा। दादी ने कहा कि बेटा अच्छा हुआ तुम खुद आ जाते हो, हमारा भी फ़ायदा हो जाता है, जवान बेटी को कहाँ रोज़ रोज़ भेजती। तो मोहसिन ने कहा कि दादी आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं आपका अपना ही तो बेटा हूँ और फैक्ट्री कौन सा इतनी दूर है। इस तरह मोहसिन हमारे घर आने लगा। जब एक दिन मुझसे दादी ने कहा कि तुम्हें मोहसिन कैसा लगता है, मैंने कहा कि दादी कैसी बातें करती हैं, वो पढ़ा लिखा शख्स अच्छा कमाता है और किसी अच्छे घर का लड़का है, वो हम गरीबों की तरफ क्यों देखे। तो दादी ने कहा तुम उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो मैंने चमक देखी है उससे तो यही लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। अगर कभी उसने ऐसी कोई बात की तो सीधा कह देना कि अपने घर वालों को भेज दो। और मैं दादी की बातों पर माथा पीट लिया करती थी। मेरी दादी मेरी दोस्त भी थी, इसलिए दादी मुझसे अपने दिल की हर बात कर लिया करती। रिश्ते करवाने वाला मेरा जो रिश्ता लाता वो इस लायक नहीं होता था कि वहाँ शादी की जा सकती। वो लोग लाखों का जहेज मांगते। मेरे माँ बाप के बारे में पूछने पर शक की नज़रों से हम दादी पोती को देखते तो दादी कहती कि इस मोहल्ले में रहते हुए मुझे 40 साल हो चुके हैं, किसी से भी जाकर पूछ लो, हम कोई फ्रॉडिया या बुरे लोग नहीं हैं। और फिर कुछ अर्से बाद एक रिश्ता आया, दादी को बहुत पसंद था। दादी ने हाँ कर दी, पर न जाने मेरे दिल को मोहसिन का इंतज़ार था जो अचानक से कहीं गुम हो गया था। फिर सोचती कि मैं कौन सा उसके बारे में कुछ जानती हूँ, हो सकता है वो पहले शादीशुदा हो। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ होता तो वो कहता, उसने तो कभी मुझसे ऐसी कोई बात भी नहीं की। और फिर मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख रख दी गई। लड़का बहुत अच्छा था पर शादी से एक दिन पहले पता चला वो शादीशुदा है और औलाद के लिए शादी कर रहा है। मैंने कहा कि दादी ये सब क्या है, हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड। तो दादी कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं रही, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। और मैं जानती हूँ कि वो लड़का औलाद के लिए शादी कर रहा है। ये भी तो सोचो कि तुमसे औलाद होगी, सब तुम्हारी कदर करेंगे, बहुत बड़ा खानदान है। और मैंने सब झुका लिया था और जी भर के रोई थी। मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी और अब सुबह बारात आनी थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर जैसे ही सुबह हुई तो पता चला कि बारात नहीं आ रही, क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वो उस लड़के की पहली बीवी ने खुदकुशी की कोशिश की है और उसके भाई ने उस लड़के को बहुत मारा जो बारात लेकर आ रहा था। और फिर डर कर उस रिश्ते से जवाब हो गया और सभी मोहल्ले वाले मेरे किस्मत पर फातिहा पढ़कर अपने घरों को रवाना हो गए। दादी बिस्तर से लग गई, कहती कि मुझे बहुत डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। ये लोग तो अब मेरे होते हुए जुमले कसने से बाज नहीं आते, मेरे बाद तुम्हारे साथ ये ना जाने क्या सलूक करेंगे। मैंने दादी से कहा कि आप सब्र रखें, जहाँ मेरी शादी हुई हो जाएगी, आप क्यों फिक्र करती हैं। पर आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, अगर जाना है तो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी, वरना मैं आपसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। तो दादी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोया करती। अभी इस बात को लोगों ने भूलना शुरू किया
تھا جب نئے سرے سے باتیں شروع ہو گئی، دوبارہ جو رشتہ آتا وہ کہتے کہ پہلے لڑکی کی بارات کیوں نہیں آئی، آپ کی لڑکی ٹھیک ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ لڑکی کی کوئی بات سن کر بارات نہ آئی ہو؟ اور مجھے بہت افسوس ہوتا، ایسا لگتا کہ جیسے لوگ میرا تماشا بنا رہے ہوں، میں کوئی پتھر کی گڑیاں ہوں جسے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ میرا دل بہت اداس ہو جاتا، ہر نماز کے بعد دعا مانگتی، کاش کوئی محبت کرنے والا شخص مل جائے۔ اور اچانک سے محسن کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، شاید یہ عمر ایسی تھی یا میرے نصیب میں ٹھوکر تھی، مجھے محسن سے محبت ہوگی۔ اور ایک دن محسن آیا، دادی سے کہنے لگا کہ دادی آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ دادی نے کہا کہ ایسی کیا چیز مانگنے آئے ہو جو اتنا ہچکچا رہی ہو؟ تو محسن نے کہا کہ دادی میں ملائکہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے رشتہ دیکھنا چھوڑ دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری دادی نے کہا کہ جب تک تمہارے ماں باپ نہیں آ جاتے رشتہ لے کر میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، اور وہ چلا گیا۔ میں نے وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، اسے میں خوشی سے اتنا روئی تھی۔ انسان کی جب کوئی دعا اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور میں خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر وہ چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے جو پہلے بری لگتی تھی۔ میں محبت کی اڑان بھرنے لگی تھی، ہر وقت میرے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ کالج آنا بہت پہلے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب دادی کے ساتھ کھانا پکانے میں ان کی مدد کرتی تھی، اور دادی بھی مجھے دیکھ کر خوش تھی، کہتی کہ تم تو بالکل جھلی لگی ہو، کیسے ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو، زمین پر پاؤں رکھنا سیکھو۔ تو میں کہتی کہ دادی آپ کو کیا پتا محبت کتنا خوبصورت احساس ہے، مجھے تو جس دن سے پتا چلا ہے کہ محسن مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر رہا ہے، تو آپ سوچ میں نہیں سکتی جتنی خوش میں ہوں۔ مجھے تو خوشی کے مارے نیند بھی نہیں آتی۔ اور تب دادی نے کہا کہ اب تمہارے خواب کیا کہتے ہیں؟ تو ایک پل کے لیے میرے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے میں محسن کے بارے میں سوچنے لگی تھی مجھے خواب آنا بند ہو چکے تھے، پر تب اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا بلکہ شکر ادا کیا تھا۔ پر میں تب یہ بات نہیں جانتی تھی کہ یہ سب تو عارضی ہے، خوشی تو ایک پھول جھڑی کی جیسے ہوتی ہے جو کچھ پل کے لیے اپنی روشنی بکھیرتی ہے اور پھر راکھ ہو جاتی ہے اور دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ میرے دل کو اداسی نے گھیر لیا تھا اور محسن مجھے فون کرنے لگا تھا، میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی، وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا، اپنے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاتا۔ میں نے کہا کہ محسن تمہارے گھر والے کب آئیں گے؟ دادی بھی بیمار رہتی ہیں تو کہتا ہے کہ میں بہت جلد لاؤں گا، تم کیا ہر وقت شادی کی رٹ لگا کر رکھتی ہو؟ پھر آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا، جیسے پہلے بات کرتا تھا میرا خیال رکھتا تھا ویسے میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ہمیں جب کسی انسان کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تہجد بھی پڑھتی تھی اور تب اس شخص کو اپنے لیے مانگتی تھی، موبائل پر دیکھتی تو وہ آن لائن جاتا، پر میرے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ میں ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ دادی نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، شروع میں ایسی بات چیت ہوتی رہتی ہے، پر جب رشتہ پرانا ہوتا ہے تو سب ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے ایک شخص پوری دنیا ہوتا ہے، پر مرد کے لیے اس لڑکی کے علاوہ بھی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ رشتہ میں بیلنس نہیں رکھ پاتا۔ اور میری مانو تو اسے بات کرنا چھوڑ دو، مجھے یہ بات بہت پہلے کہنی چاہیے تھی، کسی بنا محرم سے بات کرنا گناہ ہے، پر تمہاری خوشی کے آگے میں خاموش ہو گئی۔ اور میں نے دادی سے کہا کہ آپ مجھے روک دیتی ہیں تو اچھا تھا، محبت کی یہ چوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ محسن نے کافی دنوں بعد فون کیا اور کہا کہ میری ماں آ جائیں گی تمہارے گھر، ان سے اچھے سے بات کرنا، تو میں پھر سے خوش ہوگی، پر کوئی بھی نہیں آیا۔ میں انتظار کرتے رہی اور رات کو محسن نے پھر فون کیا کہ وہ تمہارے محلے آئی تھی پر کچھ لوگوں نے تمہارے بارے میں اچھی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے ماں نے صاف صاف منع کر دیا ہے، وہ کسی بھی صورت تمہیں اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی، ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے قابل نہیں ہوں ملائکہ، ہمارے نصیب میں ملنا نہیں لکھا تھا، ورنہ یقین کرو ہر دعا میں تمہیں اپنے لیے مانگا، کبھی اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا ہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا بے بس ہوں، ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ پر اس رات اس نے ہمیشہ کے لیے فون بند کر دیا اور میں رونے لگی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی، پر میں مری نہیں تھی۔ دادی نے کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھے اس شخص کو تمہارے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ شخص تو تمہارے قابل بھی نہیں تھا، وہ تو کچھ اور چاہتا تھا، پر اوپر والے نے تمہیں بچا لیا، ورنہ جیسے وہ کہتا تھا ایک بار مجھ سے نکاح کر لو پھر گھر والوں کو بتا دوں گا، اس نے نہیں بتانا تھا، کیونکہ صبح اس کی شادی ہے، اس نے کمی لڑکی پھنسا کر اسے شادی کر رہا ہے اور وہ لوگ اس کو گھر داماد رکھ رہے ہیں، اور مجھے اپنے سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ میری محبت پاک تھی، میں نے تو کبھی فون کے علاوہ اسے کبھی کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور نہ محبت میں کوئی گناہ کیا تھا، پر اتنا جان گئی تھی کہ محبت نامحرم سے ہو تو گناہ ہی ہوتی ہے۔ اس شخص کو دھوکہ برداشت نہیں ہوا تھا، میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا شخص تھا جس سے میں نے اتنی محبت کی، اس کے لیے اپنی نماز، اپنا وقت، سب کچھ برباد کر دیا، اپنے اللہ سے دور ہو گئے صرف اس شخص کے لیے، اور میرے رب نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار سامنے والا شخص ہمارے قابل نہ ہو، اکثر ہم میں بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، ہماری بھی اتنی اوقات نہیں ہوتی ہم اس شخص کو اپنا سکیں، وہ ہمارا نصیب بن سکتا ہے۔ میں دن رات جائے نماز پر بیٹھ کے روتی، مجھے اس شخص سے نفرت بھی محسوس ہوتی تھی، مجھے اس شخص سے نفرت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، پر اس کو دیکھنے گئی تھی اور دور سے دیکھ کر گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھا، بہت بڑا گھر ملا تھا اس کو، نوکر چاکر سب کچھ تھا، وہ اپنی بیوی کا خریدا ہوا غلام تھا، اور میرے ساتھ جو دھوکہ دیا، اس کے کہنے پر ہر رشتہ ٹھکرایا، میں اتنے سال بس اس کا انتظار
انتظار کیا پر میں سب سمجھ نہیں سکی، وہ تو صرف وقت گزار رہا تھا۔ میں نے سچے دل سے محبت کی تھی اور وہ بے وفائی کر گیا۔ دادی مجھے بہت سمجھاتی، مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، پر میں کیا کرتی، کیسے دل کو سمجھاتی؟ جس شخص کو اپنا سب کچھ سمجھا اسی نے بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بہت رونا آتا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے وہ رشتہ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اور محلے والے سبھی اتنی عزت کرتے ہیں ہماری، ان لوگوں کے سامنے پلی بڑھی تھی، کبھی کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار محسن سے بات ہونے لگی تھی اور اسی نے مجھے کردار کی ہلکی سمجھ لیا، پر کبھی کسی لڑکی کو کسی بھی غیر محرم لڑکے سے نہ محبت کرنی چاہیے نہ کبھی اس کی محبت کا یقین۔ اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے تو اسے کہیں کہ رشتہ لے کر آئے، جب تک شادی نہیں ہو جاتی کبھی اس کا یقین نہ کرے۔ مجھے یہ سبق ٹھوکر کھانے کے بعد ملا تھا، پر اب ہمیشہ کے لیے محبت کو دفن کر دیا تھا میں نے۔ مجھے نہ اب شادی کرنا تھی اور نہ اپنی آنکھوں میں کوئی خواب سجانے تھے۔ میں نے اپنے گناہ سے توبہ کی تھی، اللہ سے معافیاں مانگی تھی، جو اس کو چھوڑ کر غیر محرم سے محبت کر لی تھی، پر اب وعدہ کیا تھا کہ کبھی کوئی انسان میری اور اس کی محبت کے درمیان نہیں آئے گا۔ دادی بہت کہتی کہ شادی کر لو، بہت رشتے آتے، پر میں نے شادی نہیں کی۔ میرے قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا اور میری زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ میری عمر 27 سال ہو چکی تھی۔ اب میں بس دادی کے ساتھ کام کرواتی اور پھر ہمیں بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے۔ ہم شادیوں کا کھانا بھی پکانے لگے۔ سب مجھے باورچن کہتے تھے اور یہ نام صحیح بھی تھا۔ پہلے دادی باورچن تھی، اب میں، اور یہ کوئی معیوب بھی نہیں تھا۔ ہر محنت کرنے والے انسان کو اس کے کام کے حوالے سے ہی پکارا جاتا ہے۔ میں باورچن تھی، بڑے بڑی شادیوں کے کھانے بناتی تھی، جب ایک روز بنگالی عورت آئی اور بولی کہ 20 کلو بریانی بنوانی ہے۔ میں نے بنا کر دی۔ مجھے حیرت ہوئی جب وہ بولی کہ اس بریانی میں اپنا جھوٹا پانی بھی ملا دو، پر میں مجبور تھی اس لیے ملا دیا۔ اب روز وہ ایسا کرتی اور دن بدن میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ بریانی لے کر گئی تو اس کا پیچھا کیا، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جب دیکھا اس نے بریانی جا کر ایک جگہ رکھی، وہاں پہلے بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور پھر وہ کچھ پڑھنے لگا۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا، ایسا درد جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا محسوس، اور تب مجھے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی اور اندازہ ہو گیا کہ میرے ارد گرد بری مخلوق ہے۔ اور میں نے تب سوچا تھا کہ اتنے سالوں بعد پھر یہ سب ہونے لگا تھا۔ پورے 7 سال بعد مجھے جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور میں سامنے اس بنگالی عورت اور آدمی کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس بریانی کو زمین پر ڈال دیا اور تب ہوا چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بلیاں آ کر وہ بریانی کھانے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بلیاں جناتی مخلوق ہیں، ان کے غرانے کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ مجھ سے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے سوچا کہ اس بنگالی عورت سے پوچھتی ہوں آخر وہ میرے ساتھ یہ سب کیا کر رہی ہیں، جو میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، پر ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پر میں جیسے ہی پلٹنے لگی تو وہی بنگالی عورت میرے سامنے آ گئی اور ہنس کر مجھے کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تم ایک دن میرے پیچھے ضرور آؤ گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے، اور ہم سے کچھ دور ایک آدمی آگ جلائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ لگ رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تب اس بنگالی عورت نے مجھ سے کہا کہ ایک شرط پر تمہیں سب بتا دوں گی، اگر تم مجھے اپنے بال کاٹ کر دے دو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر پہلے مجھے بتاؤ کہ سچ کیا ہے اور تم میرے ساتھ یہ سب کیا کر رہی ہو۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہم پچھلے 25 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ تم کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ پیروں کے خاندان سے تھی، اور تمہاری ماں نے منت مانگی تھی اگر اس کے پہلے بیٹا ہو یا بیٹی تو وہ دربار والے مرشد کو دے دیں گی اور تمہاری کبھی شادی نہیں ہو سکے گی۔ تمہاری ماں کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، تمہارے بابا سائی نے 3 شادیاں کی تھیں پر کسی سے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر تم ہوئی تھی، اس کے بعد بیٹے ہوئے تھے، پر وعدے کے مطابق تمہیں دربار پر چھوڑنا تھا، پر تمہارے والد چاہتے تھے کہ تم ان کی گدی پر بیٹھو کیونکہ تم پورے اماؤنس کی رات کو پیدا ہوئی تھی، اور اس رات شاہ جنات کی شادی بھی ہوئی تھی، اور تمہارے پیدا ہونے پر تمہارے بابا کے بزرگ جن موکل نے تمہیں دعا دی تھی کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے والی ہوگی، دوسروں کی مدد کرو گی، اور اس وجہ سے تم جنات کو محسوس کر سکتی تھی۔ پر اس گاؤں میں پیروں کا ایک میلہ لگتا تھا، تمہیں تب تک دربار پر نہیں چھوڑنا تھا جب تک تم ہوش نہ سنبھال لیتی۔ تم پر خاص توجہ دی جاتی، پر جب تم 3 سال کی تھی تو پیروں کے میلے میں کھو گئی۔ سب نے تمہیں بہت تلاش کیا اور تمہارے بابا سائی نے کہا کہ ان کی بیٹی بہت خاص ہے، ایک دن وہ خود واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گی، وقت اسے واپس لے آئے گا، اور تمہارے اپنوں سے زیادہ ہمیں تمہاری زیادہ ضرورت تھی۔ میرا باپ اتنے سالوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور جب یہاں اس علاقے میں آئے تو پتہ چلا کہ تم وہی لڑکی ہو جو تب گم ہو گئی تھی، اور ایک بوڑھی عورت نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو وہ تمہیں اٹھا کر گلی گلی پھرتی رہی، تم کس کی بیٹی ہو، وہ چھان بین کرتی رہی، پر سب نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں جانتے۔ وہ لوگ شادی بیاہ پر کھانا بناتے تھے، جگہ جگہ پھرتے تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر ترس کھا کر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے گئے اور تمہیں پالا، تب تم 3 سال کی تھی۔ وہ لوگ جسے تم اپنا سب کچھ سمجھتی ہو تمہارے کچھ نہیں لگتے، اور ہمیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تمہارے ذریعے تمہارے باپ کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے کام کو بند کرتا ہے، ہمارا کوئی عمل کام نہیں کرتا۔ میرا باپ بنگالی جادوگر ہے، بڑے بڑے جادوگر اس کے عمل سے ڈرتے ہیں، پر وہ ایک عامل کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو تمہارا باپ ہے۔ اس کے لیے ہمیں تمہارا جھوٹا پانی، پھر تمہارے ناخن اور اب بال چاہیے۔ اگر آج تم اپنے بال دے دو تو تمہارا پورا خاندان ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اس آستانے پر پھر ہم لوگوں کو راج ہوگا اور
ہم پیسے والے بن جائیں گے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے پیسہ بہت عام ہے، کسی دوسرے کی مدد کرنا، وہ بھی کسی غرض کے، کچھ نہیں دیتا۔ لوگ ہماری نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ عورت بول کر چپ ہو چکی تھی اور میں نیچے زمین پر بیٹھی ہوا سے اڑتی ریت کو دیکھ رہی تھی۔ اس سنسان اور بیابان جگہ پر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے اپنے خاندان کو بچانا تھا۔ میں نے شدت سے اپنے رب کو یاد کیا تھا، اور تبھی وہ عورت لڑکھڑا کر گری تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اس کا باپ بھی چیخ پکار کر رہا تھا۔ بھاگ گیا اور دور سے ایک بزرگ کو اور اس کے پیچھے چلتے کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایک عورت بھاگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی اور آ کر میرا منہ چومنے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی وہ میری ماں تھی، میرے گھر والے آ چکے تھے۔ میرے بابا سے نے کہا کہ وہ بہت سالوں سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ پھر خبر ملی کہ بنگالی جادوگر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، پر اتنے سالوں کے بعد ان لوگوں کے مل جانے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرے دل سے خوشی تو تبھی ختم ہو گئی تھی جب کسی نے محبت میں دھوکہ دیا تھا، اور میرے ماں باپ نے منت مانگی تو وہ بھی میری قربانی کی۔ کاش میری ماں تب کوئی اور منت مانگ لیتی۔ لوگ اتنے لا علم کیوں ہوتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی منت مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اپنی منت کو پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا؟ ہم سب کو تو اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ پر ایک ایسی منت تھی جو میری قربانی دی جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے کبھی میری شادی نہیں ہو سکی، کبھی محبت مجھے راس نہیں آ سکی۔ وہ لوگ مجھے لے کر واپس آ گئے۔ میری دادی میری جدائی برداشت نہیں کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی، پر جاتے وقت مجھے اپنے ماں باپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ میرے بھائی، ماں باپ، پورا خاندان مجھ سے مل رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں پر تھی، پر میں خاموش تھی۔ سب مجھے بی بی ملائکہ کہنے لگے اور سفید لباس پہنا کر مجھے دربار کے صحن میں بنے پلر کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ لوگ مجھ سے دعا کروانے آتے تھے اور میں ان سے کہتی ہوں کہ اپنے رب پر کامل یقین رکھو، مانگو اسی سے۔ اور ایک دن محسن اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے اولاد کی دعا کروانے آیا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی پر اولاد نہیں ہوئی تھی، اور تب میں نے اس کی بیوی کی جھولی میں ایک پھول رکھا اور ساتھ دعا دی کہ تیری گود میں پیدا ہونے والا بیٹا کبھی کسی بیٹی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اور تب محسن نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا اور میں آنکھیں بند کر کے اپنی تسبیح میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والے سب انسانوں کی دعائیں، خواہشات، خواب پورے نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ ادھورے خواب لے کر مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے چن لیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کو توڑا جاتا ہے، پھر ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر میرا رب اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کو رب کی محبت مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔